अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर आयत नंबर 2 की तफसीर जारी है कि गैर शादीशुदा जब जिना करता है या करती है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 कोड़े के साथ उसे जला वतनी की 1 साल की सज़ा भी दिया करते थे। जला वतनी की सज़ा इसलिए अहम होती है क्योंकि देखा गया था कि जिनको 100 कोड़े लग गए थे वो जला वतनी की उनको सज़ा ना दी गई तो वो दोबारा एक दूसरे से मिल चुके थे, यानी दोबारा वो जिना की तरफ रजू कर चुके थे। तो इसलिए ये हुक्म जारी फरमा दिया गया कि जब आप 100 कोड़े की सज़ा देते हैं तो उसको जला वतनी की सज़ा भी दे देते हैं। जला वतनी का मतलब ये होता है कि आप शहर बदर कर दें उसको, ताकि वो इतने फासले पे हो कि वो अपना दोनों एक दूसरे के साथ ना मिल सकें। तो ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है कि 100 कोड़े और 1 साल जला वतनी की सज़ा है गैर शादीशुदा कुंवारे के लिए, लड़का हो या लड़की हो। इसी तरह 100 कोड़े की सज़ा और रजम की सज़ा उसके लिए है जो शादीशुदा हो। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस में मौजूद है। एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अल्लाह की कसम देता हूँ कि हम लोगों का फ़ैसला अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह की किताब के मुताबिक कर दीजिए। ये सुनकर दूसरा फरीक मुखालिफ खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये सही कहता है कि मेरा बेटा इसके पास घर में काम करता था, नौकर था, वो इसकी बीवी के साथ जिना कर बैठा और इस शख्स ने उसे पकड़ लिया। मैंने इसे 100 बकरियां और एक गुलाम देकर अपने बेटे को तो इससे छुड़ा लिया है, लेकिन अब मुझे बताया गया है कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े पड़ेंगे और वो 1 साल के लिए जला वतन होगा और इसकी बीवी संगसार होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फैसला किताब अल्लाह के मुताबिक करूँगा। तो आपको 100 बकरियां और गुलाम उसे वापस करना होगा और तेरे बेटे को 100 कोड़े पड़ेंगे और वो 1 साल के लिए जला वतन होगा। और अनीस जो साहबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि इसकी बीवी के पास जाओ, अगर वो जिना का इकरार करे तो उसे रजम कर दो। तो अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए तो उसने इकरार कर लिया गुनाह का, जिना का, तो उसे संगसार कर दिया गया। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और हदीस भी है जिसमें ये फरमाया गया है कि एक गैर शादीशुदा पर 100 कोड़े और जला वतनी की सज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। एक और हदीस है बुखारी में, वह ज़ैद जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 कोड़े और 1 साल जला वतन की कैद गैर शादीशुदा जानिया को दिया करते थे। शादीशुदा जानी और जानिया को रजम किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं हत्ता कि वो मर जाएं। ये सख्त सज़ा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने अहद निकाह को तोड़ा, क्योंकि निकाह किया हुआ था, निकाह को तोड़ा इन्होंने,
جائز تکمیل خواہش کا سامان موجود تھا، یعنی بیوی موجود تھی اور بیوی کے لیے خامد موجود تھا، لیکن ناجائز راستہ اختیار کیا، یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے جائز راستہ موجود تھا لیکن انہوں نے ناجائز راستہ اختیار کیا، اس لیے ان کی سزا سخت ہے۔ زنا کی قسمیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد وہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرے، یہ ایک قسم ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کسی غیر شادی شدہ مرد سے زنا کرے، یہ دوسری قسم کی بات ہو گئی۔ اسی طرح شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں اور ان کی سزائیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح یہ حدود کا مطلب ہوتا ہے حدود جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے، تو وہ سزا جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدود ہے۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں۔ اور اسی طرح جو شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا رجم کرنا، یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت موجود تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آیت تو اٹھا لی تھی لیکن اس کا حکم جو ہے وہ جاری رہ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل فرمایا کرتے تھے، اور یہی سزا تورات میں بھی موجود تھی۔ تو اس لیے یہ سزا جو ہے جب کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ 1 سال جلا وطنی کی سزا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ موجود پایا گیا کہ لوگ جو ہیں جن کو سزا ہوتی تھی اس میں سے وہ دوبارہ ملنے کا موقع وہ ان کو نہ ملے اور 1 سال کے لیے وہ دور ہو جائیں۔ تو یہ حدود الہی جو ہیں یہ آپ دیکھیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہاتھ کاٹنا بھی حدود الہی ہے نا، کہ چوری کرے گا تو اس کے جرم میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ اسی طرح رجم کرنا میں نے آپ کو بتایا، یہ زنا جو شادی شدہ کرتا ہے اس کی سزا ہے، اور 100 کوڑے بھی ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح حد قذف اس کی جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے زنا کا، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، یہ بھی سورہ نور میں موجود ہے۔ اسی طرح شراب پینے کی سزا ہے، وہ بھی اللہ نے بتائی ہوئی ہے، اور قتل کرنے کی سزا وہ بھی ہے، قتل قصاص یعنی کہ، اور مرتد کی سزا واجب القتل یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ سزائیں اس کو کہتے ہیں حدود الہی۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ سزائیں جو اللہ نے مقرر خود کی ہیں، اور جو قاضی وقت مقرر کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھیں، اور اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو تعزیر وہ سزا ہے جو قاضی وقت جرم کی نوعیت دیکھ کر سزا مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے کی سزا بتائی ہے، جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ جلا وطنی کی سزا جو ہے یہ تعزیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کو پھر قاضی جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 کوڑوں تک کی سزا دے سکتا ہے، تو اس کو سزا کو تعزیر کہتے ہیں جو قاضی سزا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ زنا جو ہوتا ہے، اب پرانے زمانے میں تو لونڈی ہوتی تھی، لونڈی کیونکہ ملکیت میں ہوتی تھی، تو اس لیے جو مالک ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ جنسی تعلق قائم رکھ سکتا تھا، تو لیکن اب لونڈی والی بات تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ معاملہ اب کلوز ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ تو یہ زنا جو ہے یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، کہ پہلا بڑا گناہ جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور دوسرا بڑا گناہ قتل انسانی ہے، اور تیسرا بڑا گناہ زنا کرنا ہے۔
تو اس لیے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیں کہ جو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو رجم کرنا ہے شادی شدہ کو، شادی شدہ جو زنا کرتا ہے اس کو رجم کرنا، یعنی پتھر مارنا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، تو یہ سزا یہ قرآن پاک میں موجود تھی۔ اور یہ حدیث جو ہے دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں خطبے کے اندر فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں رجم کی آیت موجود تھی، ہم نے اسے پڑھا، اسے سمجھا اور اسے یاد رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو رجم بھی کیا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس پر عمل کر کے زانی شادی شدہ کو ہم یہ رجم کی سزا دیتے رہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے خدشہ ہے کہ بعد میں جو لوگ آنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ تو رجم کی سزا تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے خود پڑھی، یہ آیت موجود تھی، آیت کی قرات تو اٹھا لی گئی لیکن اس کا حکم باقی رہا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ کے دوران فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو جلا وطنی کی سزا ہوتی ہے نا، تو یہ کوڑے کھانے کے بعد جو یہ سزا جلا وطنی کی دی جاتی ہے تو اس لیے کہ یہ جو زنا کرنے والے ہیں تاکہ دوبارہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ یہ دوبارہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، تو اس لیے یہ سزا جو ہے جلا وطنی کی دی گئی۔ اور جلا وطنی کی سزا اگر وہ چاہے جو جج ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اس سزا کو وہ جو ہے قید میں بدل سکتا ہے، یعنی جیل میں ڈال دے، تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے لیکن اس طرح ہے کہ ایک سزا جو کہ جو شادی شدہ جو ہوتا ہے اس کو سزا جو ہے رجم کی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک میں یہ سزا جو دوسری ہے، یہ جو 100 کوڑے یہ بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ واقعہ مفصل تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی شدہ زانیہ کو دونوں سزائیں دیں، یعنی 100 کوڑے جمعرات کو اس کو لگائے گئے اور جمعہ کے دن اسے رجم کر دیا گیا۔ فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ جو 100 کوڑے ہیں یہ حکم الہی تھا، اور جمعہ کے دن جو اسے رجم کیا گیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ تو یہ دونوں سزائیں اس کو دے دی گئیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جیسے دیکھا جاتا ہے کہ گینگ ریپ کرتے ہیں، ایک عورت کے ساتھ بہت سارے لوگ زنا کرتے ہیں، تو یہ زبردستی جو گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، تو اس کی سزا کے لیے تو تعزیر جو ہے وہ سخت سے سخت، وہ جو قاضی وقت ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ حدود کے ساتھ تعزیر کا وہ انتظام کر سکتا ہے جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے اور جرم کی نوعیت کو دیکھ کر۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ زنا بالجبر جو ہے وہ جو ہے اس میں عورت پر حد نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت کو زبردستی وہ استعمال کیا گیا اس معاملے میں تو اس پر حد نہیں لگے گی، مردوں پر لگے گی، مرد ایک ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس کی ایک وہ واقعہ آتا ہے ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں، تو ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ اب وہ اکیلی تھی راستے میں کہیں، تو اس کو ایک مرد نے اٹھا لیا، تو اس کے ساتھ پھر وہ لے گیا وہاں، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، تو وہ پھر چیخنے لگی، تو پھر وہاں اس کو ایک مرد وہاں ملا، تو اس نے اس کو اور مرد کو بتایا عورت نے کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو پھر وہاں سے کچھ مہاجر لوگ تھے وہ گزرے، تو عورت نے انہیں بھی بتایا، تو پھر وہ لوگوں نے اس مرد کو پکڑ لیا جس کا عورت نے کہا تھا۔ یعنی اب وہ کیا تھا کہ
وہ مرد اصل میں زانی نہیں تھا، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب کیونکہ عورت نے اس کی گواہی دی تھی، اس نے کہا تھا یہی شخص ہے، تو پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنگسار ہونے کا یعنی حکم دے دیا، تو تاکہ اس کو جو ہے رجم کریں، وہ سزا دے دی گئی۔ لیکن اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو اصل مجرم تھا وہ اندر سے اس کے دل میں اللہ نے ڈالا یا جیسے تھا وہ سامنے آ گیا۔ اس نے کہا یہ زنا اس نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، تو پھر اسے سزا دے دی گئی، اور جس پر الزام تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح سے عورت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور اسے فرمایا گیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سزا سے بری کر دیا ہے، کیونکہ زبردستی جو ہے بالجبر اس کے ساتھ یہ گناہ ہوا تھا۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑا واقعہ عجیب سا، دیکھیں میں خود حیران ہوں کہ اس وقت کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں، اور آج تو آپ دیکھیں کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور بے حیائی اور فحاشی کرتی ہیں، اور اس کا آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس وقت کی عورت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ وہ دوسرے دن پھر آ گئی، اس نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں حاملہ بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد وہ عورت پھر آئی، اور اس نے بچے کو ایک کپڑے میں ساتھ لیے ہوئے تھی، اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ بچہ ہے، اور میں نے اس کو جنم دے دیا ہے، اور میں عورت ہوں جس نے زنا کیا ہے، مجھے پاک فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ تو اس کو جا کے دودھ پلا، تو جب یہ دودھ چھوٹ جائے، جو دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ تو جب اس نے بچے کا دودھ چھڑا لیا تو بچے کو ساتھ لے کر آ گئی، تو بچے کا ہاتھ جو تھا اس میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی دیکھیں بچہ تو اب روٹی کھانے لگ گیا ہے، اس نے دودھ تو چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ مجھے جو ہے پاک فرما دیں اس گناہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ اس عورت کے لیے ایک گڑھا کھودیں، تو ایک گڑھا اس کے سینے کے برابر تک کھودا گیا، تو اس میں اس کو رکھ کے پھر اس کو لوگوں نے سنگسار کر دیا، رجم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے دیکھیں یہ عورتیں تھیں جو کہ اس وقت کی عورتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار بھی کرتی تھیں۔ آج کی عورت دیکھیں کہ وہ تو گناہ بھی کرتی ہے اور اللہ کے پاس توبہ استغفار بھی نہیں کرتی، اور حکومت اسلامی تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے گناہ جب کر لیتا ہے بندہ تو پھر اس پہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا، اس طرح وہ گناہوں پر یہ زنا اور بے حیائی اور فحاشی کے گناہ، یہ موبائل فون اور یہ جو ٹیبلٹ اور باقی جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، یہ انٹرنیٹ، تو اس نے اس بے حیائی اور فحاشی کو بہت ہی جو ہے پھیلا دیا ہے، اور گھر میں رہنے والی پردہ دار عورت جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق نکل آتے ہیں، کیونکہ اسی موبائل کی وجہ سے، اور وہ بھی بے حیائی اور فحاشی میں اکثر ایسے دیکھا گیا ہے جو ظاہری طور پر بڑی نیک پاک نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی میں کسی کے ساتھ ملوث ہوتی ہیں، کیونکہ یہ موبائل فون اور ان چیزوں نے یہ بے حیائی اور فحاشی کا جو ہے یہ رابطہ قائم کرا کے اس گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اور جب ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے تو ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ ایسا ہم توبہ کر لیں، لیکن وہ پھر دوسرا گناہ، اور اس طرح سے بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کے ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جبکہ توبہ استغفار جو ہے وہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اب گناہ کرتے ہیں اور بڑے دلیر ہو کے کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ملک جو ہے، پورے کا پورا ملک جو ہے، اس کے جو سربراہ ہیں
یا اس کی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ اسلامی قانون کو لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر اسلامی قانون آ گیا تو یہی خود پہلے سنگسار ہوں گے یا پھر انہی کو کوڑے لگیں گے، تو یہ مصیبت خانہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پر پڑے گا، تو اس کو اللہ کے قانون کو وہ مصیبت خانہ اور اس طرح سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے قانون اسلام کو، دین اسلام کو، حدود و تعزیرات کا جو نظام ہے اس کو لے آنے کا وہ ارادہ تک نہیں رکھتے، کیونکہ اسلامی قوانین کا جاری ہونا جو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ رزق کو 50% سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے، اور ملک کے اندر افراتفری نہیں ہوتی، گناہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور برائیوں سے لوگ بچ جاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی رحمت جو ہے اس ملک پر پھر وہ شامل حال ہوتی ہے، اور پھر اس ملک میں وہ ہمیشہ کے لیے خوشحالی اور رزق میں فراوانی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے یہ گناہ جو ہے یہ بہت سخت ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس گناہ کو کر کے ہی توبہ استغفار کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ اور زیادہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب نہ ہم پر آ جائے تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور گناہوں سے معافی مانگ کے اور نیکی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، اور اپنی حدود میں رہنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔